जेबी कास्ट से मैं हूं नफीसा हुद भाई। आज का हमारा मौजू पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाज़े के बारे में है, जिसमें पिछले 3 रोज से शिद्दत आ गई है। जैसा कि आप लोग खबरों में देख रहे होंगे कि जुम्मे के रोज एक हमला हुआ शिमाली वजीरिस्तान में, और उसमें कोई 7 फौजी हलाक हुए, जिसमें ऑफिसर और लेवल के भी लोग थे। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आज रूनुमा हुआ, यानी कि पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से जेट फाइटर्स भेजे गए, जो कि अफगानिस्तान में जिन्होंने कुछ ठिकानों पर हमले किए। हम इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं, सुनाते हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त हैं अफरासियाब खटक, जो सेनेटर रह चुके हैं अवामी नेशनल पार्टी के, और आजकल नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक सियासी पार्टी के साथ मुंसलिक है। सबसे पहले तो ये एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद बात करते हैं। आइए देखते हैं जी बिल्कुल। रिपोर्ट। जुमे को अफगानिस्तान से आए हुए 6 जंगजुओं ने शुमाली वजीरिस्तान पर हमला करके 7 फौजी हलाक कर दिए। याद रहे कि सदर आसिफ अली जरदारी ने हलाक होने वाले फौजों की तदफीन पर कंधा दिया और अहद किया कि शहीद फौजों के खून का बदला लिया जाएगा। जो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरहदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फौज, हम सब एक साथ हैं और इनका हम सब मुकाबला करेंगे। आज पाकिस्तान ने जहाज़ों के जरिए अफगानिस्तान पर हमला किया। अफगान ज़राए के मुताबिक इसमें खवातीन और बच्चे हलाक हुए हैं। तो हमारी जो इतलात हैं वो ये कि पख्तिका और खोस्त के इलाके में हमले हुए हैं, और अफगान सरकार का कहना ये है कि इसमें बच्चे और खवातीन हलाक हुई हैं। ये मामला तो खासा संगीन है, लेकिन खटक साहब, आप बताएं कि जब आपने देखा सदर आसिफ जरदारी को कि फौजी चीफ के साथ साथ वो भी कंधा दे रहे थे नौजवान जो जवान, पाकिस्तानी अफवाज के जवान जो हलाक हुए उनको, तो आपने क्या तासुर लिया कि इस वक्त जो नई हुकूमत तश्कील दी चुकी है, उनको किस तरह का चैलेंज का सामना होगा? जी, ये तो पहली बात तो ये कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि दो पड़ोसी मुल्कों के दरमियान इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और दोनों तरफ खून बहा है, जो अफसोसनाक है। लेकिन ये जो आपने कहा हुकूमत का, तो मेरे ख्याल में सिविल हुकूमतों के इसमें कोई ज़्यादा अमल दखल नहीं है। ज़ाहिर है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने यकजहती दिखाई है, लेकिन पॉलिसी बनाने में ज़ाहिर है कि ये तो हम जानते हैं कि पिछले 50 साल से ज़्यादा ये सिलसिला जो है वो सिक्योरिटी स्टेट जो है वो चला रही है, और सिविल हुकूमत को कोई पता नहीं चलता, उनको खबरों से मालूम हो जाता है कि क्या हुआ है। और यही वजह है। देखें, असल में पाकिस्तान बनने के बाद फौरन बाद पाकिस्तान मगरबी मुल्कों के साथ इत्तेहाद में शरीक हुआ, और 1950 की दहाई के शुरू में सीटो और सेंटो के फौजी मुआहिदों में पाकिस्तान शामिल हो गया। ये मुआहिदे अमेरिका, बरतानिया ने सोवियत यूनियन के घेराव के लिए बनाए थे, और पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो गया था। और फिर 1980 की दहाई में जब अमलन जो कोल्ड वार थी, सर्द जंग थी, जब वो गर्म जंग में तब्दील हुई, तो लड़ाई के मैदान हमारा इलाका बना। और अफगानिस्तान में जब रूसी फौजें आईं और उसके जवाब में अमेरिकनों ने उसको अफगानिस्तान को वियतनाम बनाने का फैसला किया, तो पाकिस्तान एक लॉन्चिंग पैड था इस जंग का। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल या पाकिस्तान के लिए जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बना है, पाकिस्तान ने खुद को बनाया है, और बैरूनी थोड़ी सी इमदाद के लिए पूरे मुल्क को दाव पर लगाया है। पराई जंगें जो हैं वो पाकिस्तान अपने घर ले आया है, और यहाँ पे बहुत सारे जो बाएं बाजू के लीडर थे, बलोच और पश्तून कौम परस्त लीडर थे, वो ये कहते थे
کہ یہ نہ کریں, یہ غلط پالیسی ہے. پاکستان کو اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, دیکھیے اب صورتحال تو کافی تبدیل ہو گئی ہے بین الاقوامی سطح پر. یعنی 30 اگست 2021 کو امریکی افواج نے انخلا کر دیا افغانستان سے, اور جو کہا جاتا تھا کہ طالبان کی حمایت اس لیے بھی ہو رہی تھی کیونکہ وہ امریکی افواج کے خلاف لڑ رہے تھے. اب کیا جواز ہے تحریک طالبان پاکستان کا کہ وہ پاکستان کے اندر ابھی تک حملے کر رہے ہیں؟ کس وجہ سے؟ ان کی آئیڈیالوجی کیا رہ گئی ہے؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلیاں تو دنیا میں یقیناً ہوئی ہیں, لیکن ہمارے ہاں صورتحال باقی دنیا سے تھوڑی سی مختلف ہے. میرے خیال میں جو 2020 میں معاہدہ ہوا تھا, دوحہ کا معاہدہ فروری 2020 میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاہدہ طالبان کو لانے کے لیے کیا گیا تھا. امریکہ چاہتا تھا کہ طالبان افغانستان میں برخیدار آ جائیں اور وہ جو پرانی حکومت یا نظام تھا وہ ختم ہو جائے. یہ کوئی حادثہ نہیں تھا, اتفاق نہیں تھا, اور یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ایک نئی سرد جنگ شروع ہو گئی ہے دنیا میں, اور اس جنگ میں چین جو ہے زیادہ بڑا فریق یا اہم طاقت سمجھی جاتی ہے. تو چین کے خلاف جو اس کے کوریڈورز ہیں, اس کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, BRI جسے کہتے ہیں, اس کو روکنے کے لیے یہاں پہ طالبان کی ضرورت تھی. اور افغانستان میں ریاست کا جو زوال ہوا, انحطاط ہوا, وہ بھی اس لیے کیا گیا تاکہ افغانستان ایک بار پھر دہشت گردی کے اڈے میں اس کو تبدیل کیا جا سکے, اور اس کھیل میں دوبارہ پاکستانی سیکیورٹی اسٹیٹ بھی شریک تھی. اور دوحہ معاہدے کرنے میں, طالبان کو کابل پر قبضہ کرنے میں پاکستانی جرنیلوں نے خاصا کردار ادا کیا. اور یہاں اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس کا خیر مقدم کیا. انہوں نے کہا کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں, اور یہاں پہ جو نام نہاد اینالسٹ ہیں, تجزیہ کار, جو ریٹائرڈ جرنیل جو ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کے کہتے تھے, اس کو فتح قرار دے رہے تھے. تو یہ دیکھیں نا, مشرق وسطیٰ میں صورتحال آپ دیکھیں. یہ دلچسپ بات ہے کہ سعودی عرب میں تبدیلی آ گئی ہے, اور وہاں جو وہابزم یا سلفیزم یا تکفیرزم کے عناصر تھے وہ اب نہیں رہے. اور یعنی جو مشرق وسطیٰ کا ایسا جو یورپ اور مغرب کے قریب ہے, اس کو ایسا اعتدال پہ لایا گیا ہے. لیکن یہ علاقہ جو روس, چین اور ایران کا پڑوسی ہے, یہاں پہ طالبان اور یہ جو اتحاد پسند لوگ ہیں, ان کو ٹھکانہ دیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کے علم میں ہے کہ امریکن جب 20 سال رہے افغانستان میں, اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ ان کی من پسند حکومت قائم رہے, اس میں وہ ناکام رہے. آپ کے علم میں ہے کہ کتنا جو پیسہ صرف ہوا افغانستان پر, وہ کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں اتنا پیسہ نہیں خرچ ہوا ہوگا. اس کے باوجود طالبان جیت گئے اور اب حکومت میں آئے. ایک شرط جو امریکنوں نے لگائی تھی طالبان کے ساتھ, وہ یہ کہ وہ آئندہ افغانستان کو کوئی اڈا نہیں فراہم کریں گے جہاں سے القاعدہ آپریٹ کر سکے. آپ کے خیال میں یہ طالبان اس وقت جو موجود ہیں افغانستان میں, وہ کس حد تک کامیاب رہے ہیں امریکہ کی اس شرط کو پورا کرنے میں؟ میں تھوڑا سا اس کو مختلف نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں. میرا خیال نہیں ہے کہ امریکہ واقعی چاہتا تھا کہ طالبان یہ اڈے ختم کر دیں. اصل میں امریکہ دیکھیں, طالبان سے انہوں نے مذاکرات کیے, اور اس مذاکرات سے جو افغان ریاست تھی اس کو باہر رکھا. جو افغانستان میں ریاست قائم ہوئی تھی اس کو باہر رکھا. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ریاست چلے اور طالبان نہ آئیں, وہ طالبان کو لانا چاہتے تھے. لیکن طالبان جب امریکہ سے دوحہ معاہدہ کر رہے تھے, وہ پاکستان میں رہتے تھے. دوحہ کے لیے افغان ڈیلیگیشن, طالبان کے ڈیلیگیشن جو جاتا پاکستان سے جاتا تھا. اب ملک سے باہر رہنے والی ایک تنظیم کو آپ ضمانت کے لیے کہیں کہ وہ ضمانت دے, تو اس کو آپ ریاست مان رہے ہیں نا. ضمانت تو ریاست دیتی ہے, کوئی اور تو نہیں دے سکتا, عام آدمی تو نہیں دے سکتا نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈبل گیم کھیل تھا امریکہ کا بھی, پاکستان کا بھی. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہاں وہ جنگ کو روکنا چاہتے تھے, یا یہ کہ واقعی یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ القاعدہ یہاں ہے اور داعش ہے اور لوگ ہیں جو دہشت پسند گروہ ہے. میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس علاقے کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو کل واقعات ہوئے ہیں
اس کو بھی میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ دیکھیں نا، یہ پختونخوا جو ہے وہ گزشتہ 4 سال سے ہم لوگ چیخ رہے تھے کہ یہاں ٹی ٹی پی آ رہی ہے، طالبان آ رہے ہیں، پہلے تو یہ لوگ تردید کرتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کھیل ہے، بدقسمتی سے اس میں عوام کو قربان کیا جا رہا ہے، عام آدمی کو، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ افغانستان میں ہو. اور طالبان بھی اس کھیل میں ایک کھلاڑی ہیں، پلیئر ہیں، پاکستانی جرنیل بھی ایک کھلاڑی ہیں، اور وہ اپنا اپنا اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کے درمیان کوئی سیریس کوئی جھگڑا ہے. پاکستان اور افغانستان کے کیا تنازع ہے؟ یعنی یہ جنگ کس لیے ہو رہی ہے؟ یہ یہی ظاہر ہے کوئی طرح ایشو تو نہیں ہے نا. یہ تو ٹی ٹی پی ہے. اچھا ٹی ٹی پی، اب آپ نے دیکھا کہ یہ کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ ہندوستان کی بنائی ہوئی تنظیم ہے اور افغان طالبان مختلف ہیں، لیکن اب وقت نے ثابت کیا ہے کہ اصل میں یہ ایک ہی طالبان ہے، چاہے وہ افغان طالبان ہو چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو. تو یہ بھی سارے یہ افسانے جو ہمارے یہاں سنائے گئے ہیں گزشتہ 20-25 سال میں ہمارے میڈیا نے. ہم جانتے ہیں کہ جو طالبان لڑ رہے تھے پچھلے 20 سال، ان سے قبل مجاہدین تھے، اور پھر ان کے افراد پاکستان میں آئے، اور پاکستان سرکار نے طالبان کو بھی اپنے جیلوں میں رکھا تھا، اور وہ کافی شناسائی رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست سے. اب یہ بتائیے کہ یہ طالبان جب حکومت میں آ گئے ہیں تو وہ پاکستان پہ کیوں حملے کر رہے ہیں؟ وہ پاکستان سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ جی میں تو گزشتہ 45 یا 50 سال سے اس تنازع کو میں نے قریب سے دیکھا ہے، اور میں نے ڈیورنڈ لائن کی دونوں طرف سے اسے دیکھا ہے. یعنی پشاور سے بھی دیکھا ہے میں نے اور کابل سے بھی دیکھا ہے. 80 کی دہائی میں افغانستان میں رہا 8.5 سال تقریباً. تو میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو عام افغان مہاجرین یہاں آئے ان کو مجاہدین میں تبدیل کیا گیا، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے کہ آپ مہاجرین کو یعنی جنگ کے لیے آپ اس کو جنگ کا ایندھن بنائیں، یعنی کینن فاڈر. یہ غلط بات ہے، خلاف قانون، ہیومینیٹیرین لاز کے خلاف بات ہے، لیکن یہ ہو گیا. مغرب کو بھی اس پہ اعتراض نہیں تھا، اور پاکستان میں تو خیر لوگ کمانے والے لوگ تھے، جنگ سے ڈالر کما رہے تھے. تو بہرحال وہ ہوا. پھر پہلے مجاہدین آئے جو عام افغان سے زیادہ ریڈیکل اور ایکسٹریمسٹ تھے. یعنی مسلمان تو یہاں لوگ 1200 سال سے مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ریڈیکل اور ایکسٹریمسٹ ہونے کی بات ہے جو مجاہدین سے شروع ہوا. پھر دوسرا ایڈیشن ہے طالبان کا، جو مجاہدین سے زیادہ ریڈیکل تھے. انہوں نے کہا کہ مجاہدین کافی مسلمان نہیں ہیں، تو انہوں نے مجاہدین کی جگہ لی. اب دیکھیں نا، اب داعش لائی گئی ہے. داعش جو ہے وہ طالبان سے بھی زیادہ ریڈیکل ہے. تو یہ دیکھیں، یہ پیٹرن، یہ جو ترتیب آپ دیکھیں تو یہ ترتیب اس بات کی ضمانت ہے کہ یہاں جنگ جاری رہے گی جہاد کے نام پہ. لیکن ایک جو میرے خیال میں جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے، مثلا میں پختونخوا کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، صوبے کے بارے میں. وہاں کے عوام اس بات کو سمجھ گئے ہیں. پختونخوا کے عوام کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، 3 چیزوں کی سمجھ آ گئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، اور یہ صرف اسلام کا نام استعمال ہو رہا ہے، حقیقت میں یہ فساد ہے. اور دوسری بات یہ وہ سمجھ گئے کہ یہ فساد بارش میں یا ٹپکا نہیں ہے، آسمان سے گرا نہیں ہے، یہ ہماری سیکیورٹی ریاست، پاکستان کی سیکیورٹی ریاست یہ لائی ہے، اور یہ مقامی ٹھیکیدار کے طور پر وہ کام کرتی ہے ان جنگوں کی. اور تیسری بات بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ مغربی طاقتوں کی جنگ ہے جو اپنے حریفوں، عالمی طور پر حریفوں روس، چین کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ عام آدمی کی سمجھ میں آ گئی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال پختونخوا میں بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہوئے. میں نے گنے تھے 40 تو بہت بڑے مظاہرے تھے، بہت بڑے مظاہرے مختلف حصوں میں. لوگوں نے یہ 3 باتیں کہی ہر جگہ، اور یہ کسی پارٹی کی بات، سیاسی پارٹی کی بات نہیں تھی. لوگ جو ہیں وہ آگے نکل گئے، پارٹیاں پیچھے رہ گئی. بدقسمتی سے پاکستانی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ان مسائل پہ بولتی نہیں ہیں اور ان کو تنقیدی جائزہ نہیں لیتی، اور یہ پالیسی انہوں نے ایک طرح سے سیکیورٹی اسٹیٹ کی اجاراداری میں دی ہوئی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بڑا سیٹ بیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کا کرائسس جو ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ افغان پالیسی ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں نا، سوویت یونین نے یہ جنگ لڑی، وہ سوویت یونین ٹوٹ گیا اس جنگ کے نتیجے میں. امریکہ نے، آپ نے جیسے پہلے سے اشارہ کیا، 20 سال جنگ لڑی. امریکہ میں بھی لوگوں نے کہا کہ اسے نکلو، یہ نہیں ختم ہونے والی جنگ ہے. لیکن پاکستان 45 سال سے اس جنگ کو لڑ رہا ہے. تو ہمیں کیا تعجب ہے؟ یہ کوئی تعجب کی بات ہے پاکستان اقتصادی طور پہ دیوالیہ ملک ہے؟ کیا یہ کوئی تعجب کی بات ہے کہ پاکستانی معاشرہ ریڈیکلائز معاشرہ ہے؟ کیا تعجب کی بات ہے جب طالبان یہاں پیدا کر رہے ہیں؟ طالبان کی فیکٹریاں پاکستان میں ہیں، طالبان افغانستان میں لڑ رہے ہیں لیکن فیکٹریاں ان کی پاکستان میں ہیں. ابھی تک پروڈکشن فیکٹریاں
बंद नहीं हुई है, और सारे जो दावे पाकिस्तान ने किए हैं वो जुबानी दावे हैं। जो नेशनल एक्शन प्लान था, मैं उस कमेटी का मेंबर था जिसने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, मैं पार्लियामेंट में था उस वक्त। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानी सिक्योरिटी स्टेट ने 1 मिनट भी उस पर अमल नहीं किया, और अमल करने के लिए बनाया नहीं था। ये सिर्फ वो था एक तरह से एक पब्लिसिटी थी कि हम अमन के लिए काम करें, जंग नहीं करें वगैरह, लेकिन PR एक्सरसाइज था, पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बहरान की एक बहुत बड़ी वजह जो है कि हम पाकिस्तान में हम बकाए बाहमी नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लोग यहाँ पर जो है लिंच मॉब, यानी मजमे में लोग कुफर के नाम पे अफराद पे चढ़ दौड़ते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो पैदा हुई हैं वो इस पॉलिसी के नतीजे में पैदा हुई। अच्छा, अब बताएं, एक नई हुकूमत आ गई है और कोलिशन गवर्नमेंट तो खैर है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, लेकिन PTI की सरकार इस वक्त, उन्होंने इंतज़ामिया संभाला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। आपके भी इल्म में है कि इमरान खान की क्या रेपुटेशन रही है, तालिबान खान के तौर पे जाने जाते रहे हैं। अब जबकि ये अफगानिस्तान की तरफ से हमले हो रहे हैं और तालिबान जोर पर नजर आते हैं, आपके ख्याल में PTI की हुकूमत के होने से अम, क्या असर पड़ेगा इस जंग पर? देखिए जी, सब लोग इस इंतखाबात जो अभी फरवरी में हुए हैं, 8 फरवरी में, सब लोग कहते हैं कि जो जीते हैं इंतखाबात वो भी कहते हैं, जो हारे हैं वो भी कहते हैं कि धांधली हुई है और इंजीनियरिंग हुई है, सियासी इंजीनियरिंग हुई है। तो गुजारिश ये है कि पख्तूनख्वा में क्यों इमरान खान की पार्टी को छोड़ा गया है और पंजाब में नहीं छोड़ा गया है। देखें, ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है। मैं समझता हूं कि जो लोग TTP को ले आए थे वो कहते थे गलती, वो लोग बताते थे। तो PTI भी की दोस्त है ना, तो वो तो एक ही बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी इत्तेफाक नहीं है। मैं समझता हूँ कि TTP का आना और PTI का वहां पे हुकूमत में आना, ये इस बड़े खेल के लिए तैयारी है जो मैंने जिस तरफ इशारा किया है। ये पहले चीन के करीब इलाकों को डिस्टेबलाइज करेगा ताकि चीन जो है वो अपने कॉरिडोर्स न बना सके। फिर ये डिस्टेबलाइजेशन या जो अदम इस्तेहकाम है ये सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ेगा। मगरब की ये भी कोशिश है कि रूस के लिए एक महाज सेंट्रल एशिया में खोले। एक तरफ वो यूक्रेन में जंग लड़े मगरब में, और मशरक में या जुनूब में वो फिर यहाँ पे भी एक जंग में मसरूफ हो जाए। तो उसके लिए भी तो ये जो पूरा वो किस्सा है पख्तूनख्वा, इसमें चूंकि लॉन्चिंग पैड के तौर पे 45 साल से इस्तेमाल हो रहा है, तो इसीलिए PTI को भी लाया गया है ताकि TTP के सियासी मुखालिफिन वहां ना हो। हाँ, जब सिक्योरिटी स्टेट जैसे चाहे खेल खेले, वो कभी ऑपरेशन करेंगे कभी नहीं करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि PTI क्या वहां पे इख्तियार में आना भी इसका ऐसा है। जहां तक इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत है, मैं नहीं समझता कि ये कोई मजबूत हुकूमत है। मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती से हमारी जो बड़ी पार्टियां हैं सब किंग्स पार्टियां बन गई हैं, और सब में कोई सकत नहीं है कि वो कोई तबादल पॉलिसी दे सके या कोई अपनी मंशूर पे अमल कर सके। वो वही जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है वो GHQ ही उसके बारे में फैसले करेगा, और जो मौजूदा हुकूमत है वो सिर्फ उसको हिमायत करेगी और वही करेगी जो उसको उनको बताया जाएगा। आपके इल्म में है कि इस वक्त जो हमला हुआ है, और हमने देखा कि TTP तो एक अम्ब्रेला है, बहुत सारे जंगजू ग्रुप्स का नाम है, लेकिन इस वक्त नाम लिया गया जैश-ए-फुरक़ान-ए-मोहम्मद। नई नई पार्टियां बनती रहती हैं, लेकिन एक और बात भी जो की गई वो ये कि हाफिज गुल बहादुर जो 2014 में वजीरिस्तान में थे और ज़रबे अज़्ब के तहत वहाँ से निकाले गए थे, वो दोबारा से वहाँ फाल हो गए हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये फिर यानी फौज ने तो इतना पैसा खर्च किया ज़रबे अज़्ब इस तरह की जो हैं एक्टिविटीज़ में, इनका वापस आ जाना जो है और अमरीकी इनखला के बाद ये इतने ताकतवर कैसे हो गए? देखिए जी, यही हम अर्ज करते रहे हैं, और हमारी ये बातें हुक्मरानों को पसंद नहीं आती हैं। ये हम तो जानते हैं, हमारे इलाके में है सब। हम ये जो आपने नाम लिए हैं ये हमें पता है। देखिए ना, हाफिज गुल बहादुर जो है वो सिक्योरिटी स्टेट की इजाजत से हक्कानियों का मेजबान था वजीरिस्तान में लंबे अरसे तक।
تو اور یہ ایسے وہاں پر تھا جیسے کوئی حکومت کر رہا ہو وہاں، یعنی اس کی بات مانی جاتی تھی، ساری انتظامیہ اس کی بات کی تابع تھی، گڈ طالبان شمار اس کا ہوتا تھا. تو یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان بن جاتے ہیں، یہ ان کو رول دیا جاتا ہے نیا. اور جیسے آپ نے ٹھیک کہا کہ 2014 میں پھر ان کو جنوبی وزیرستان لے جایا گیا، شمالی وزیرستان سے، کیونکہ وہاں پہ آپریشن ضرورت ہو. تو یہ آپریشن بھی ایسے کبھی آپریشن نہیں ہوئی، یہ ٹیررزم کے خاتمے کے لیے نہیں ہوئی. دیکھیں نا، یہ جو پی ٹی ایم کے بارے میں بہت پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ یہ ملک دشمن ہے، فلاں ہیں. کیونکہ پی ٹی ایم مشکل سوالات پوچھی تھی. پی ٹی ایم جو تھا اس جنگ کے خلاف رد عمل تھا پشتون نوجوانوں کا، اور اب بھی ہے. وہ اس جنگ کے خلاف ہیں اور اس جنگی معیشت کے خلاف ہیں. تبھی تو دیکھیں نا، پی ٹی ایم جب سوال پوچھی تھی، ایک مثلا پی ٹی ایم کے لیڈروں نے، منظور پشتون، محسن داور، علی وزیر، انہوں نے یہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ 5 دہشت گردوں کے نام بتائیں جو مارے گئے ہوں آپ کے آپریشن میں. 5 انہوں نے کہا کہ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ سوال کا ان کے پاس جواب نہیں تھا. تو یہ اصل میں یہ کیسی دہشت گردی کی جنگ ہے کہ جنگ کے بعد دہشت گردی بڑھ گئی ہے، کم ہونے کے بجائے اس کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے. اور کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کو تیار نہیں ہے. ہم مطالبہ کرتے رہے ہیں، سیاسی پارٹیوں نے بس ٹروتھ ریکنسیلیشن کی حمایت کی، لیکن پھر چپ ہو گئے. تو گزارش یہ کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ بھائی یہ کیسے ہوتا رہا ہے کہ 40-45 سال 50 سال کی جو پالیسی ہے، اس پر ملک میں ایک ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی نشاندہی ہونی چاہیے، اور یہ پالیسیاں تبدیل ہونی چاہیے. ان کو مکمل طور پر تبدیل کیے بغیر پاکستان جو ہے وہ جنوبی ایشیا کا سک مین یا مرد بیمار رہے گا، اور وہ کوئی ایسا جمہوری ترقی پسند ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکے گا جو یہاں کے عوام کے حق میں ہو. بالکل آخر میں آپ اپنی سیاسی پارٹی کے بارے میں کچھ بتائیں. آپ نے غالباً نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کوئی پارٹی بنائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ پی ٹی ایم سے کس طرح مختلف ہے؟ جی دیکھیں، اصل میں ہم تو میں اور میرے بہت سارے اور لوگ ساتھی، ہم عوامی نیشنل پارٹی میں ہوتے تھے، مگر اس پارٹی کی پالیسیوں پر ہم بات کرتے تھے. تو اس پارٹی نے پھر ہم لوگوں کو نکالا اپنی پارٹی سے. تو اس کے بعد ہم لوگ اس تلاش میں رہے تھے کہ ہم ایک سیاسی پلیٹ فارم بنائیں انہی مقاصد کے لیے جو نیشنل عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی یا ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہی ہے. تو پی ٹی ایم بھی ہم پہلے بھی حمایت کرتے تھے، اب بھی اس کی حمایت کرتے ہیں. لیکن پی ٹی ایم ایک سوشل آرگنائزیشن ہے، وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے اور نہیں بننا چاہتی ہے، اور پارلیمانی سیاست میں بھی حصہ نہیں لینا چاہتی ہے. تو ہم نے اس مقصد کے لیے کہ پارلیمانی سیاست میں ہم حصہ لینا چاہتے ہیں، اگرچہ یہ حصہ لینا وقت کے ساتھ ساتھ مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ عوام کی رائے کو یعنی مانا نہیں جا رہا، یا ایک طرح سے سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے عوام کی رائے کو تبدیل کیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہمارے خیال میں بر صغیر میں گزشتہ کافی 20ویں صدی میں پوری جدوجہد اسی ووٹ کے حق کے لیے ہوئی ہے، تو ہم ووٹ کا حق بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک آزاد خارجہ پالیسی اور عوام، محنت کش عوام کے حق میں سماج بنانے، اور جو یہاں پہ محکوم قومیں ہیں، اپریسڈ ایتھنیسٹیز، نیشنلٹیز ہیں، ان کے حقوق کے حصول کے لیے اور محنت کش عوام کے حقوق کے حصول کے لیے ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ این ڈی ایم بنی ہے. یہ نوجوانوں کی تنظیم ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن بیسیکلی اس کے لیڈر جو ہیں، صدر، جنرل سیکرٹری، مرکزی کمیٹی، سارے نوجوان ہیں. اور خواتین کی شمولیت جو ہے وہ اس کی بنیادی یعنی اس کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے، کیونکہ ہمارے خیال میں خواتین کی شمولیت کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی کی طرح تبدیل نہیں ہو سکتا، اور انسانی حقوق کی بات جو ہے وہ محض فریب ہوگا اگر اس میں خواتین کی شمولیت زندگی میں شامل نہ ہو. تو یہ این ڈی ایم کی پالیسیاں ہیں. بہت شکریہ. محسن داور اس کے لیڈر ہیں، محسن داور جو ایم این اے تھے، اور جنہوں نے ابھی بھی الیکشن لڑا تھا، اور اس الیکشن میں جیسے ان کو نہ صرف ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، بلکہ ان پر گولی چلائی گئی. پہلے دہشت گردوں نے چلائی، پہلے ٹی ٹی پی نے ان پر گولی چلائی جس سے وہ بال بچے تھے. دوسری بار پھر سیکیورٹی فورسز نے ان پر گولی چلائی، اور جس میں ان کے 4 ساتھی شہید ہوئے، اور وہ خود بھی بہت بری طرح زخمی ہوئے ہیں. وہ صحتیاب ہو رہے ہیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کی پارٹی ہے، اور نوجوان اور خواتین کی پارٹی ہوگی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے عوامی نیشنل پارٹی کے سابق سینیٹر افراسیاب خٹک، جو انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین بھی رہے ہیں، اور آج کل
نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے ایک سرگرم رکن ہیں. بہت شکریہ آپ کا اور ہمارے مہربانی. خدا حافظ.